अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी बीवी हर वक्त घर में बंद रहती, कभी घर से बाहर निकलना पसंद ना करती। अगर मैं कहीं अपने साथ ले जाने चाहता साफ मना कर देती। मेरे पूछने पर ही उसके चेहरे का रंग तब्दील हो जाता, चेहरे का रंग जर्द हो जाता और वो ऐसे खौफजदा हो जाती जैसे मैं उसको कहीं लेकर जाकर नुकसान पहुंचाऊंगा। अगर मैं और ज़्यादा ज़िद करता तो वो रोने लगती और कहती कि मुझे नहीं जाना। मैं शॉपिंग का कहता तो कहती कि आपको जो पसंद है वो ले आए, लेकिन वो बाहर ना निकलती, हद तक कि अपने मायके तक ना जाती। अगर मैं उससे पूछता कि तुम्हें तुम्हारा मायके छोड़ा हूँ तो वो साफ इनकार कर देती और जब भी उसके घर वालों को उसकी याद आती वो आकर मिलकर चले जाते। लेकिन ये सब कब तक चलता है? सारी ज़िंदगी ऐसे रहना तो नामुमकिन था। मेरे उठने बैठने वाले भी थे और रिश्तेदार भी, जिनके घर दावत पर भी मैं नहीं जा सकता था। और अगर वो पूछते कि बीवी कहाँ है तो मैं क्या कहता? और एक बार भी नहीं कि बहाना बना देता। ये माजरा मेरी समझ से बाहर था। मैंने कई बार अपनी सास से पूछा कि वो ऐसा क्यों करती है तो वो लाइल्मी का इजहार कर देती और कहती कि शायद उसे बाहर निकलना पसंद नहीं। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, उसको बाहर निकलना नहीं पसंद होगा, लेकिन ज़रूरत के तहत तो निकलना पड़ता है। वो तो जब से घर आई है बाहर देखती भी नहीं है। मेरे दोस्तों ने मेरी शादी की दावत दी और एक ने नहीं सब ने, लेकिन मैं नहीं जा सका क्योंकि ये बाहर जाने को राज़ी नहीं होती। मेरे चचा नाराज़ हो गए क्योंकि मेरी बीवी उनके घर नहीं गई और अगर मैं इससे सख्ती या ज़बरदस्ती करूँ तो वो फिर रोती है। मेरी बातें सुनते ही मेरी सास परेशानी से लब काटने लगी। वो काफ़ी परेशान लग रही थी। फिर उन्होंने मेरे सामने जो इंकशाफ किया उसे सुनते ही मैं चौंक गया। वो बता रही थी कि मेरी सास ने जो मुझे बताया, मैं उसे सुनने के बाद खामोश हो गया। दिल में हज़ारों सवालों ने जन्म लिया था। मैं मज़ीद अपनी सास को कुछ ना कह सका। जबकि वो मुझसे माजरत करने लगी, मैंने अपनी बीवी को उसके हाल पर छोड़ दिया और नाराज़ हो गया। लेकिन मेरी बीवी ने रो धोकर मिन्ना समाजत करके मुझे मना लिया। फिर मुझे यकीन हो गया कि मेरी बीवी नहीं सुधरेगी, तो मैंने इसे मुस्तकिल उसी के हाल पर छोड़ दिया। लेकिन उसकी हरकतें मज़ीद मशकूक हो गईं। वो रात को उठती और ख़ुद को गुसलखाने में 4-4 घंटे बंद कर लेती। मैं पूरी रात दरवाज़ा बजाता रहता, उसको आवाज़ें देता, उसको पुकारता, लेकिन वो आगे से कोई जवाब ना देती। जबकि हैरत की बात यह थी कि अंदर से पानी गिरने की भी आवाज़ ना आती। फिर वो 4-4 घंटे गुसलखाने में बंद क्या करती थी? जब वो सुबह बाहर निकलती तो मैं उससे पूछता कि तुम अंदर क्या कर रही थी और इतनी देर से क्यों बाहर निकली हो? तो वो पहले तो टालती, फिर मेरे ज़्यादा पूछने पर बताती कि तबीयत ख़राब थी। भला तबीयत बिगड़ने का गुसलखाने से क्या ताल्लुक़ था? मैंने उससे पूछा तबीयत ख़राब थी तो मुझे बताया क्यों नहीं, मैं अस्पताल ले चलता। तो वो बोली मामूली सी तबीयत ख़राब हुई थी, आपको तंग नहीं करना चाहती थी। उसकी बात सुन के मेरा दिमाग घूम गया। मैं गुस्से से उसका बाजू थामा और कहा कि ये क्या कर रही हो? अगर तंग नहीं कर रही तो? पूरी रात बाथरूम में बंद रही। मैं दरवाज़ा बजाता रहा। मेरे दिल में अजीब अजीब वसवसे आ रहे थे कि अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो ना गया हो। लेकिन तुमने मुझे जवाब देना भी ज़रूरी ना समझा कि तुम बिल्कुल ठीक हो? आखिर चाहती क्या हो? मैंने गुस्से से उसे बुरी तरह डांटा तो वो यकदम रोने लगी। मैं जो गुस्से से पागल हो रहा था एकदम नरम पड़ा और उसका बाजू छोड़ते बाहर निकल गया। उसे कुछ भी कहना बेकार था, इसलिए मैं कमरे से बाहर ही निकल गया। कहीं ना कहीं मेरा दिल पुरसकून था कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। मैं ऑफिस चला गया। जब थका हारा वापस आया तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे अचानक अपने सुबह के गुस्से पर मलाल हुआ और मैं भी बीवी का मुस्कुराता चेहरा देखते और ज़्यादा कोई ना कोई बुराई तो सब में होती है। मैंने उसे पास बिठाया और अपने सुबह के रवैये की माफ़ी मांगी तो उसने बिना नखरे के मुझे माफ़ कर दिया। मैंने उसे मोहब्बत से समझाया कि उसकी ये हरकतें मुझे परेशान करती हैं, तो उसने भी मुझसे माफ़ी मांगी और कहा आगे वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैंने मुस्कुराकर उसके हाथ थामे पर प्यार किया और ऑफिस का काम करने मैं रूम में चला गया। रात को वो जल्दी सो गई। मैं ऑफिस का काम कर रहा था। कल मीटिंग की इम्पोर्टेंट फ़ाइल तैयार करनी थी। जब मेरी बीवी नींद से उठी और अपना फ़ोन उठाया, मैं चौंका। जबकि वो फ़ोन उठाए बाथरूम चली गई। पहले मैंने सोचा कि उसे रोकूं, पर वो जल्दी से अंदर घुस गई। मैंने नज़रअंदाज कर दिया कि वापस आ जाएगी फिर पूछूंगा, पर फिर पहले 1 घंटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब ज़्यादा वक्त हो गया तो मैंने आवाज़ लगाई पर कोई जवाब न मिला। मैं ठिठक गया। मैंने दरवाज़ा बजाया पर कोई जवाब मौसूल न हुआ। मुझे बेतहाशा गुस्सा आया।
کہ صبح میرے اتنا بولنے کے باوجود اس نے میری بات کو جوتی کی نوک پر مارا اور یوں نظر انداز کیا۔ میرے اندر غصے کا طوفان اٹھنے لگا۔ میں نے چلانا شروع کر دیا اور اس سے کہا کہ وہ ابھی کے ابھی باہر نکلے، پر وہ نہ نکلی۔ میرے دل میں شک کی لہر اٹھی کہ پہلے وہ کہیں باہر نہیں جاتی تھی، پھر اس نے رات غسل خانے میں گزارنا شروع کر دی۔ میرا دماغ کلک ہوا کہ یہ معاملہ میں جتنا سیدھا لے رہا ہوں اتنا سیدھا بھی نہیں ہے، بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ میری بیوی جتنی نیک دکھتی ہے اتنی ہے نہیں۔ بھلا موبائل کا غسل خانے میں کیا کام تھا؟ میں نے وہ رات بہت مشکل سے کاٹی، نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب میری آنکھ لگی۔ جب الارم سے واپس آنکھ کھلی تو میری بیوی بیڈ پر میرے برابر میں سو رہی تھی۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا اور آفس چلا گیا۔ آفس میں بھی میرا ذہن میری بیوی میں اٹکا رہا۔ میں واپس گھر آیا تو مجھے کمرے سے آواز آ رہی تھی، وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور اس کا فون اٹھایا، لیکن اس کے فون کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی اور موبائل آن نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے غصے سے پوچھا کہ کس سے بات کر رہی تھی؟ چھپ کر تو وہ بولی کسی سے نہیں۔ میں کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ میں نے بولا جھوٹ بولتی ہو، میں نے کمرے کے باہر سے خود سنا تم کسی سے باتیں کر رہی تھی اور اب تم مکر رہی ہو۔ میں غصے سے چلایا تو وہ سہم گئی اور بولی میں اپنی امی سے بات کر رہی تھی، یقین نہ آئے تو بے شک آپ امی کو فون کر کے پوچھ لیں، وہ کہتے ساتھ رونے لگی۔ مجھے اس کے رونے سے چڑ ہونے لگی۔ وہ بات بات پر روتی تھی اور مجھ سے ایسا ڈر جاتی تھی جیسے میں کوئی بھوت ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے رونا بند کرو، کچھ نہیں کہہ رہا، تو وہ اور رونے لگی اور بولی آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ یہ سچ تھا، مجھے اس کے کردار پر شک ہو رہا تھا، اور اگر میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو اسے بھی ہوتا، کیونکہ اس کی حرکتیں مشکوک تھیں۔ میں نے اس سے معافی نہیں مانگی، نہ ہی ہمارے درمیان کوئی بات ہوئی۔ رات میں بھی اس کی طرف پیٹ کر کے سویا میں صرف اس کے سامنے تھا۔ در حقیقت میں جاگ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ آج رات بھی جاتی ہے یا نہیں۔ میں انتظار کرنے لگا اور وہ روز کی طرح اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ اس بار میں نے اسے نہیں روکا، نہ ہی میں نے اسے کہا کہ باہر نکلو، نہ ہی میں نے دروازے پر دستک دی۔ آج تو اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا، پھر وہ باتھ روم میں کیوں گئی تھی؟ اب پانی سر سے گزر چکا تھا اور اب کسی بھی صورت مجھے اپنی بیوی کا راز جاننا تھا، اور میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اب میں اس کے راز سے پردہ ہٹاؤں گا اور اس کی حقیقت کو جانوں گا جو وہ چھپا کر رکھتی ہے۔ اگلے دن جب میں صبح آفس کے لیے اٹھا تو میں نے دیکھا وہ کمرے میں نہیں ہے اور باتھ روم بھی خالی ہے۔ باہر کچن سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بالکل نارمل ہو گئی ہے۔ میں فریش ہو کر باہر گیا تو وہ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو چونک گیا کیونکہ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت روئی ہے۔ میں نے اس سے کچھ نہ پوچھا اور ناشتہ کر کے آفس جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آج رات میں گھر نہیں آؤں گا، مجھے ایک میٹنگ کے لیے شہر سے باہر جانا ہے۔ وہ جواباً کچھ نہ بولی، شاید ناراض تھی۔ میں آفس گیا۔ رات کے وقت میں گھر کی دوسری چابی سے خاموشی سے دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ میری بیوی بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ میں اندازہ نہ لگا سکا کہ وہ جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے، لیکن شاید وہ سو رہی تھی کیونکہ اس نے آنکھوں سے ہاتھ نہیں ہٹایا تھا۔ میں فوراً جلدی سے باتھ روم میں داخل ہوا اور دروازہ آہستگی سے بند کر دیا۔ صبح جو باتھ روم میں رکھا پانی کا بیرل میں خالی کر کے گیا تھا وہ اب بھی خالی تھا۔ میں نے موقع دیکھ کر صبح ہی اس کے اوپری حصے میں ایک سوراخ کر دیا تھا۔ آہستگی سے اس میں بیٹھا اور وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ رات تھوڑی اور گہری ہوئی تو معمول کے مطابق میری بیوی باتھ روم میں آئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس کے بعد جو میں نے دیکھا، میری روح کانپ گئی۔ میرا دل پھٹنے لگا۔ میں یقین نہ کر سکا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے، کیونکہ میری بیوی۔ میرا نام عمیر ہے، میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور ایک پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں آرکیٹیکچر انجینئر ہوں اور ایک گورنمنٹ ادارے پر اچھی پوسٹ اور اچھی تنخواہ پر کام کرتا ہوں۔ ہمارا فیملی بزنس ہے، لیکن مجھے اس میں دلچسپی نہیں، کیونکہ میں اپنا کام اور نام خود بنانے پر یقین رکھتا ہوں۔ میرے گھر میں صرف 4 افراد ہیں۔ ایک میرے ابو جو اب بھی جوان لگتے ہیں اور بزنس سنبھالتے ہیں۔ میری والدہ ہاؤس وائف کے ساتھ ساتھ سوشل ورکر ہیں اور معاشرے میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں۔
میرا ایک بھائی ہے جو اب بھی NED میں انجینئرنگ کی پڑھائی پڑھ رہا ہے۔ ہمارا گھر بہت خوشحال تھا، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ جب گھر میں میری شادی کا ذکر چل رہا تھا، میں خود سیٹل ہونے سے پہلے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں کوئی ذمہ داری اٹھانے کی ابھی ہمت نہیں رکھتا۔ جب تک میں کچھ بن نہیں جاتا میرے ابو تو راضی ہو گئے، جبکہ میری امی کو میری باتیں بالکل پسند نہیں آئیں اور انہوں نے میری کسی بات کو سیریس لیے بنا میرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میں بہت کوشش کرتا کہ وہ میری شادی نہ کریں، لیکن وہ پھر بھی نہ مانتی اور آئے دن مجھے کوئی نئی لڑکی دکھاتی اور کہتی پسند کرو۔ میں اس روز روز کے ڈرامے سے تنگ آ چکا تھا۔ ابھی یہ سب کچھ جاری تھا جب میری خالہ کا فون آیا۔ وہ امریکہ میں رہتی تھی اور ان کے شوہر بزنس مین تھے۔ وہ لوگ ہم سے بھی کافی زیادہ امیر تھے۔ میری خالہ وہاں سے میرے خالو کے ساتھ بزنس سنبھالتی تھی۔ بزنس تو محض ایک بہانہ تھا، لیکن ان کا مقصد میرے خالو پر نظر رکھنا تھا اور کہ کہیں آزاد ماحول میں بھی وہ بھی آزاد پرندے کی طرح اڑ نہ جائے۔ ان کی ایک بیٹی جس کی عمر 19 سال تھی اور وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن وہ بتاتی تھی کہ ان کی بیٹی پڑھنے لکھنے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتی۔ جسے سنتے میری امی ابو کو تو حیرت ہوتی، پر مجھے بالکل نہیں، کیونکہ وہ ایک آزاد ماحول میں رہنے والی لڑکی تھی اور وہاں رہنے والی لڑکیاں تعلیم سے زیادہ بوائے فرینڈ بنانے پر توجہ دیتی ہیں۔ امی نے بتایا کہ خالہ کی پوری فیملی پاکستان آ رہی ہے۔ میں خوش ہوں، لیکن امی کی اگلی بات پر میری خوشی تیل ہو گئی جب انہوں نے کہا کہ وہ خالہ کے جانے سے پہلے خالہ کے رہتے ہوئے میرا نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے اس بات سے بہت اختلاف کیا، پر وہ نہ مانی اور اپنی دوست کی بیٹی کو میرے لیے پسند کر لیا۔ میری خالہ امریکہ سے آئیں تو گھر میں الگ ہی رونق لگ گئی، لیکن مجھے اصل جھٹکا تو ان کی 19 سالہ بیٹی کو دیکھ کر لگا، جو بالکل معصوم گڑیا جیسی تھی۔ ڈری سہمی خالہ کے ساتھ چپکی وہ کہیں سے بھی آزاد ماحول کی میں پرورش پائی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ انڈے کی طرح سفید تھا اور چہرے پر گلاب جیسا گلال تھا۔ اس کی آنکھیں بھی بڑی بڑی بے حد خوبصورت تھیں اور سب سے بڑھ کر اس کے کپڑے پہننے کا ڈھنگ بہت حسین تھا۔ وہ سر پر حجاب لپیٹے ہوئے، اس کے سر کا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مکمل حسن کا پیکر لگ رہی تھی۔ اس کی پلکیں مستقل نیچے جھکی ہوئی تھیں، جبکہ وہ شاید میرے دیکھنے پر گھبرا رہی تھی۔ مجھے اس کے گھبرانے پر ہنسی آئی۔ چہرے سے ہٹ کر میری نظر اس کے ہاتھ پر گئی، پھر اس کے پیر پر جو بالکل مومی گڑیا کی طرح تھے۔ میں اس کو دیکھتے ہی یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی کہیں نہیں دیکھی۔ جبکہ وہ مزید گھبراتے اپنی امی میں گھسی جا رہی تھی۔ مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں بعد میں آنے کا کہہ کر منظر سے غائب ہو گیا۔ گھر میں میرے نکاح کی باتیں چلنے لگیں، جبکہ میری توجہ ہر وقت خالہ کی بیٹی پر ہوتی، جو عمر میں مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی اور اس کا نام ہادیہ تھا۔ مجھے اسے دیکھنا بہت اچھا لگنے لگا۔ وہ شرم و حیا والی بھی تھی۔ میرا دل بدلنے لگا۔ میں 2 دنوں میں ہی ہر وقت اس کے بارے میں سوچنے لگا، اور جب امی نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی دوست کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح پکا کر دیا تو میری سانس رکنے لگی۔ کسی اور سے نکاح کا تصور ہی میری جان نکال رہا تھا۔ میں نے امی کو منع کر دیا اور کہا کہ میں آپ کی دوست کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ میرا منع کرنا تھا کہ میری امی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ شدید غصہ ہوئی اور بولی، یہ کیا بکواس ہے، تم اب منع نہیں کر سکتے۔ وہ بے انتہا غصہ تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ امی، میں کسی صورت آپ کی دوست کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میری بات سنتے میری امی صدمے سے مجھے دیکھنے لگیں، کیونکہ کچھ دیر مجھے دیکھنے کے بعد غصے سے گھرائیں اور بولیں کہ اگر کسی کو پسند کرتے تھے تو پہلے کیوں نہیں بولا۔ میں نے سر جھکایا اور امی کو کہا کہ مجھے خود 2 دن پہلے محبت ہوئی ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ اگر میری اس سے شادی نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ میری باتیں سنتے میری امی ایک دم سنجیدہ ہو گئیں، پھر گہری سانس لیتے مجھ سے پوچھا کہ کون ہے وہ لڑکی، اور ساتھ ہی مجھے گھورنے لگیں۔ تو میں نے سر مزید نیچے جھکاتے ہادیہ کا نام لیا اور کہا، امی، میں ہادیہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ میرا کہنا تھا کہ امی نے ایک دم میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولیں کہ تم ایسا سوچنا بھی مت، ہادیہ بھی چھوٹی ہے، اس کی شادی تم سے نہیں ہو سکتی۔ میں نے امی کو سنجیدگی سے دیکھا اور کہا، صرف 4 سال کا فرق ہے ہمارے درمیان، شادی ہو سکتی ہے اور میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ امی نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور کہا کہ ہادیہ سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ میں نے پوچھا، کیوں نہیں ہو سکتی؟
تو وہ بولی کہ وہ تمہارے بھائی سے منسوب ہے. میں نے 2 دن پہلے ہی راحیل چھوٹے بھائی کے لیے ہادیہ کے رشتے کی بات کی ہے اور انہوں نے ہاں بھی کر دیا. اب چھوٹے کے لیے منع کر کے بڑے کا نہیں بول سکتے. جبکہ میں پتھر بنا امی کو سن رہا تھا کہ میں جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں میری اماں اسی کو میرے بھائی کے ساتھ منسوب کر رہی ہیں. میں نے بھی امی کو اپنا فیصلہ سنایا اور کہا ٹھیک ہے آپ ہادیہ اور راحیل کی شادی کر دیں لیکن پھر میری شادی کا خواب سجانا چھوڑ دیں. میں شادی نہیں کروں گا، میں کہتے ساتھ کمرے سے نکلنے لگا کہ ٹھٹک کے رک گیا کیونکہ میری خالہ دروازے پر کھڑی تھی اور شاید سب کچھ سن چکی تھی. میں چہرہ جھکا گیا جب میری خالہ اندر آئی اور بولی کہ راحیل ہو یا عمیر، مجھے دونوں بہت عزیز ہیں. اگر عمیر ہادیہ سے محبت کرتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہادیہ سے عمیر کی شادی کرنے پر خالہ کی بات پر میرے دل کی کلی کھل گئی. میں خالہ کے گلے لگ گیا اور مسرت سے ان کا ماتھا چوم لیا. میری خالہ نے بھی مجھے پیار کیا اور بولی لیکن میری ایک شرط ہے. میں چونک گیا. ہادیہ کے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، شرائط کی کیا بات تھی؟ میری ساس نے میرے سامنے 3 شرائط رکھی. پہلی کہ میں کبھی ہادیہ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، پھر چاہے بات کتنی بھی بڑی ہو. میں نے خالہ سے کہا میں ان مردوں میں سے بالکل بھی نہیں ہوں جو عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ بے فکر رہیں. پھر انہوں نے دوسری شرط بتائی کہ بولی کہ تم کوئی بھی غلط فہمی ہو یا جتنی بھی بڑی بات ہو ہادیہ کو طلاق نہیں دو گے. میں اس بار سنجیدہ ہو گیا اور اپنی خالہ کو گلے لگا لیا اور یقین سے کہا کہ وہ اپنے دل سے سارے خدشات نکال دیں. میں ہادیہ کو کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا، پھر چاہے اس کی غلطی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو. وہ میری بات پر مسکرائی اور بولی میں نے ہادیہ کو بہت محبت سے پالا ہے، کبھی اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی، تو تم بھی مت کرنا، وہ بہت نازک ہے. تو میں نے خوشی سے اس بات میں سر ہلایا. خالہ کے اقرار کے بعد امی کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا اور میرا اور ہادیہ کا رشتہ پکا ہوا. میری اور ہادیہ کی نکاح کی جگہ شادی ہو گئی. میرے خالو کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا اور وہ بھی پاکستان آ گئے تھے. ہماری شادی بہت خوبصورتی سے ہوئی لیکن صرف میرے لیے، جبکہ ہادیہ اس قدر خوف زدہ تھی کہ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتی تھی. وہ مجھ سے غریزہ تھی جبکہ میری خالہ اسے سمجھاتی رہتی. وہ شوخ و چنچل بھی نہ تھی، وہ بہت مختص بولتی تھی لیکن اس کے باوجود مجھے بہت پیاری لگتی تھی. اور شادی کے بعد وہ دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی جبکہ مجھے روم میں آتا دیکھتے ہی رونے لگی. میں نے اسے پیار سے سمجھایا میں کچھ نہیں کروں گا، مجھ سے نہ ڈرے. تو وہ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی. جب مجھے اس پر بہت پیار آیا میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت دوں گا. پہلے اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کروں گا، اس کا دوست بنوں گا اور میں نے ایسا ہی کیا. میں اس کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہنے کی کوشش کرتا، جسے دیکھتے ہی میری خالہ بھی بہت خوش اور مطمئن رہتی. ہادیہ کی وجہ سے انہوں نے بھی پاکستان رہنے کا ہی فیصلہ کیا کیونکہ ہادیہ کے علاوہ ان کا کوئی اور نہ تھا. میں ہادیہ کو لے کر اپنے آفس سے ملنے گئے ایک خوبصورت فلیٹ میں شفٹ ہو گیا. ملے گئے جو 2 کمروں پر مشتمل نئے طرز سے بنا ہوا تھا. میری امی سخت خفا ہو گئی کہ میں الگ کیوں ہو رہا ہوں. میں نے انہیں کہا کہ میں کچھ مہینوں کے لیے جا رہا ہوں تاکہ ہادیہ کے ساتھ اکیلے وقت گزار سکوں، اسے دوستی کر سکوں. میری بات سمجھتے امی خاموش ہو گئیں اور الگ گھر لینا کارآمد ثابت ہوا. ہادیہ سے میری دوستی ہو گئی، اس نے مجھے سے ڈرنا چھوڑ دیا. وہ مجھ سے بات بھی کرتی تھی لیکن پھر اچانک سے سب کچھ عجیب ہونے لگا. وہ بہت عجیب حرکتیں کرتی، باہر نہ جاتی، باتھ روم میں بند ہو جاتی اور جب راز جاننے میں باتھ روم میں چھپا تو میں نے دیکھا میرا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا. اگلی صبح ہی میں اپنی خالہ کے گھر گیا اور اپنی خالہ کو سب کچھ بتاتے ساری بات پوچھی اور کہا کہ مجھے ہادیہ کے بارے میں سچ سب کچھ بتائیں. تب وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتی رونے لگیں اور مجھ سے منت کرنے لگیں کہ میں ہادیہ کو طلاق نہیں دوں. میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ہادیہ کو طلاق نہیں دوں گا لیکن مجھے ایک بار اس کی سچائی بتا دیں. تو میری ساس آنسو صاف کرتے مجھے سچ بتانے لگی. میری خالہ اور خالو بزنس میں مصروف ہوتے تھے جبکہ گھر میں ایک میڈ ہوتی تھی جو گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی اور چوکیدار. باقی ملازمین کو مالکان کی غیر موجودگی میں گھر اندر آنے کی اجازت نہ تھی. میری خالہ کی میڈ ان کے جائے بعد سو جاتی تھی جبکہ ہادیہ اکیلی ہوتی تھی. وہ بچپن سے ہی ڈرپوک اور حساس نیچر کی تھی اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر کا چوکیدار ہی اسے ہراس کرتا تھا جس سے وہ چھپ کر باتھ روم میں بند ہو جاتی تھی اور پوچھنے پر کچھ بتاتی بھی نہ تھی کہ وہ چوکیدار سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی. اگر ہم اسے کہیں باہر لے جاتے تو وہ رونے لگتی
اور چوکیدار کے ڈر سے باہر نہ جاتی۔ ایک دن میں آفس سے جلدی گھر آئی تو دیکھا چوکیدار دروازے پر نہیں تھا۔ میں اندر گئی تو اندر کا منظر دیکھتے ہی میری روح کانپ گئی کہ میری ہادیہ باتھ روم میں بند رو رہی ہے اور وہ چوکیدار اس کو ہلکی آواز میں بری طرح دھمکا رہا ہے۔ جب سے ہادیہ کی شخصیت میں بہت بڑا بدلاؤ آ گیا، میں نے بہت سائیکٹرسٹ کو دکھایا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ اپنے اندر کا ڈر نہیں نکال پا رہی۔ یہ سب سنتے میری آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ اس دن باتھ روم میں نے بھی تو یہی سب دیکھا تھا۔ ہادیہ باتھ روم میں خود کو لاک کیے ایک کونے میں کسی ڈری بچی کی طرح بیٹھ گئی تھی، ساتھ ساتھ روتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم کسی سے ڈر سے پسینے ہو گیا تھا۔ میں اسی لمحے باہر نکل کر اس کے پاس آیا تو وہ مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ گئی اور بس بار بار یہی بولتی رہی کہ وہ باہر کھڑا ہے، مجھے پکڑ لے گا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، باہر نکلنا چاہا پر وہ رونے لگی۔ وہ رات میں نے ہادیہ کے ساتھ باتھ روم میں گزاری۔ میں نے اپنی خالہ سے پوچھا، ہادیہ نے مجھے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتایا اور آپ نے کیوں چھپایا؟ تو وہ بولی، میں نے ہی ہادیہ کو منع کیا تھا اور وہ کسی کو نہ بتائے، تمہیں بھی نہیں۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں تم اسے غلط نہ سمجھو۔ اس دن کے بعد سے میری محبت ہادیہ کے لیے مزید بڑھ گئی۔ میں نے کسی اچھی ماہر نفسیات سے واپس ہادیہ کا علاج شروع کروایا۔ اس بات کو 2 سال ہو گئے اور اب ہمارا ماشاء اللہ سے ایک بیٹا بھی ہے، لیکن ہادیہ میں اب بھی کچھ خوف باقی ہے۔ وہ اب پہلے سے سنبھل گئی ہے لیکن باہر نکلنے سے اب بھی خوفزدہ ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت ہمارے بیٹے سے چپکی رہتی ہے، جبکہ میری ساس کو اس بات کا بے حد ملال ہے کہ انہوں نے ہادیہ پر توجہ دی ہوتی، اسے وقت دیا ہوتا تو آج معاملات کچھ اور ہوتے۔ پیارے لوگوں، اپنی اولاد کو نوکروں کے سپرد نہ کریں۔ بچے بہت حساس ہوتے ہیں، انہیں اپنا وقت اور محبت دیا کریں، یہ ان کا بھی حق ہے۔